अस्सलाम वालेकुम। दो बड़े अहम मौज़ूआत, एक तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो अली मीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने चैलेंज किया है। बज़ाहिर तो उन्होंने सिर्फ DGISPR को या रियासत को चैलेंज किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी तजिया निगार हैं और जो गंडापुर के मुखालिफिन हैं वो समझ गए हैं कि खान साहब को भी, इमरान खान साहब को भी उन्होंने चैलेंज किया है। और चैलेंज ये है कि हमारी हुकूमत बदल बदल के दिखाओ, और अगर हमारी हुकूमत बदली तो सियासत ख़त्म हो जाएगी। ये अली मीन गंडापुर साहब ने कहा है। इसके पीछे क्या असल कहानी है उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा इशू हमारा जो है वो है ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के दरमियान कशीदा होते ताल्लुकात, क्या क्या ये किसी नई जंग का पेश खाना है, और जिसमें अमेरिका तो पहले ही कूद पड़ा था इसराइल के साथ, तो क्या अब यूरोपियन यूनियन भी इस जंग का अगर हुई तो हिस्सा बनेगी, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रॉब्लम बन रहा है। और इसकी पहले हम ईरान वाले इशू पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आज ही ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक कानून पे दस्तखत किए हैं। वो कानून वहाँ की ईरान की पार्लियामेंट ने बनाया है, जिसके मुताबिक अब ईरान के जो न्यूक्लियर जितनी भी तनसीबात हैं वहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ ताउन बंद कर दिया गया है, और उसका इख्तियार दिया गया है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी इजाज़त के बगैर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कोई भी ऑफिशियल जो है वो ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात का मुआयना नहीं कर सकेगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, लेकिन वो इंटरनेशनल एजेंसी के लिए अगर काम कर रहा हो। तो उसकी वजह यह है कि ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरह का एक इदारा है। इसके पास तमाम इख्तियारात हैं कि वो वहाँ के जो नेशनल इंटरेस्ट के जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं ईरान के, और सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह अली खामेनाई हैं, वो जो फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जो डायरेक्शन देते हैं, उसकी रोशनी में उसके मुताबिक वो काम करती है और उसके मुताबिक ही वो अप्रूवल देती है। और अल्टीमेट अप्रूवल जिस तरह पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पास है, जिसमें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के चारों सूबाई वज़राए आला, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह और बहुत सारे कुछ लोग जो वज़रा होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके इंटीरियर मिनिस्टर भी हो सकते हैं। तो इन सब पे मुश्तमिल है। इसी तरह ईरान की जो नेशनल सुप्रीम काउंसिल है वो भी ऐसे ही तमाम अफराद पर मुश्तमिल है, और वो फाइनल फैसला करती है, फिर वो फैसले इंप्लीमेंट होते हैं। तो अब कानून बना दिया है पार्लियामेंट ने, जो पहले नहीं था। और ये कानून बनाया जाना और इसका अमल दरामद शुरू हो जाना, ये एक इसको चैलेंज लिया है अमेरिका ने और इसराइल ने, और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपियन यूनियन पर दबाव डाला है, और उसने कहा है कि आप अब ईरान पर सैंक्शंस लगा दें, जिसका आपने वादा किया था उस माहिदे में जो 2015 में हुआ था ईरान के साथ, जिसमें EU गारंटर थी। और उसके बाद अक्टूबर में हो सकता है कि ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगा दी जाएं, अगर ईरान ने इजाज़त ना दी अपने इन असासों की तनसीबात की इंस्पेक्शन की। लेकिन इशू ये है कि ईरान जो है वो किसी ऐसी बात पे मुत्तफिक नहीं होना चाहता जब उसे अपने जो यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम है उससे उसको हटना पड़े, क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो पुरअमन मकासद के लिए भी होती है, बिजली बनाने के लिए भी होती है, ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल होती है, और बहुत सारे मामलात में उसका इस्तेमाल होता है, और ईरान अपना ये हक छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन IAEA के जो सरबराह है राफेल ग्रोसी, उसके बारे में ईरान के अंदर बहुत मनफी राय पाई जाती है, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बहुत सख्त बयान दिया उनके खिलाफ कुछ ही दिन पहले, और उन्हें इसराइली एजेंट कहा है। उसकी वजह यह है कि जून 12 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक बयान जारी किया, इस जून 12 को जो अभी गुजरा है, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो उसकी पाबंदियां थी उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ गामजन है। जिसके फ़ौरन बाद इसराइल ने पहले हमला किया ईरान पे, और फिर उसके बाद अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया और उसके न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला किया, जिसके बाद ये लड़ाई बढ़ गई और फिर सीज फायर हो गया। तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का वो जो लेटर था, वो जो रेजोल्यूशन थी जो उसने 12 जून को पास की, उसको बहाना बनाया इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए। इसलिए इस एजेंसी के खिलाफ ईरान में बहुत नफरत पाई जाती है। बल्कि केहान वहाँ का जो बहुत बड़ा अखबार है, और जो आयतुल्ला अली खामेनाई के जो जो इनकलाब का जो सारा सिस्टम है उसके साथ वो लिंक्ड है,
اس اخبار نے تو یہ تک کہا ہے کہ ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ رافیل گروسی جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا ہیڈ ہے وہ اسرائیل کا جاسوس ہے اصل میں، اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دینا چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں گروسی کے بارے میں ہو رہی ہیں، اور اس پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے۔ اس پہ بھی غور ہو رہا ہے کہ گروسی کی ایران کا وزٹ پر پابندی لگا دی جائے۔ تو دیکھنا یہ کہ یہ کب پابندی لگتی ہے، اور یہ جو ابھی یورپین یونین کو کہا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ آپ بھی ایران پر پابندیاں لگائیں، اور ایران اس پہ اب کیا ریئیکٹ کرتا ہے، لیکن ایران نے جو قدم لیا ہے آج وہ بہت اہم ہے اپنے نیوکلیر اثاثوں کے لیے، اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ یہ معاملہ مزید گرم ہوگا، اور پھر اسرائیل اور امریکہ اس پہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ریجنل صورتحال ہے جس میں ظاہر ہے پاکستان بھی بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس کا ایک پلیئر بھی ہے، جیسے کہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کل ہی کہا ہے۔ اور دوسرا ہم اب آتے ہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات کیا اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم ایک ریجنل یا گلوبل لیول پہ جو گیم ہو رہی ہے اس کے ہم پلیئر ہوں، اور اس میں اچھا رول پلے کریں، اچھا کھیل کھیلیں اور جیتیں بھی، یا کچھ ہمارے حصے میں بھی آئے اور ہم بہتری کی طرف جا سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں وہ بہتر ہوں، کوئی سیاسی استحکام ہو اور ہمارے ہاں بہتری آئے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، ہماری گورننس فیل ہو چکی ہے، اور جہاں ہے وہ بہت ہی بری ہے، اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے۔ جیسے کہ پنجاب میں جناح انسٹیٹیوٹ کا نام بدل کے جناح کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کا نام بدل کے مریم نواز رکھ دیا گیا ہے۔ اگر مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں، بہت سارے اچھے کام کر رہی ہیں، تو ان کو اس طرح کے مشوروں سے بچنا چاہیے جو ان کو اس طرح کے مشورے دے رہی ہیں کہ آپ پرسنل جو ہے پبلسٹی وہ کریں۔ جو گلاب کا پھول ہوتا ہے اس کی خوشبو خود پھیل جاتی ہے، اس کی اتنی پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میرا خیال ہے انہیں جو کام کر رہی ہیں، جو ڈیلیور کر رہی ہیں، اس پہ توجہ رکھیں، اور وہ بہت اچھا کر رہی ہیں، بجائے اس کے کہ اس طرح کے کاموں پہ توجہ دیں جس سے پھر نیگیٹو پبلسٹی ہوتی ہے۔ دوسرے صوبے ہیں، سندھ کے اندر تعلیم کا بہت برا حال ہے، گورننس کا بہت برا حال ہے، ڈاکے بہت پڑ رہے ہیں، پنجاب میں یہی حال ہے، پنجاب کے لوگ اسلام آباد میں آ کے بہت وارداتیں کر رہے ہیں۔ ابھی جو دو وارداتیں ثنا یوسف کا جو قتل ہوا، اور پھر اس کے بعد جو سردار وحید شاید ان کا نام ہے، جو ایک تجزیہ نگار تھے پرائیویٹ تھنک ٹینک کے، ان کا جو قتل ہوا ان کے گھر میں، یہ دونوں واقعات پنجاب سے آنے والے لوگوں نے کیا، اور پھر وارداتیں کر کے پنجاب چلے جاتے ہیں، لیکن اسلام آباد پولیس نے پکڑا۔ اسلام آباد پولیس کو بھی اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہوگی کہ وہ صرف مجرموں کو پکڑے نہیں، بہت اچھا کیا پکڑا ہے، لیکن جرم ہونے سے پہلے اس کو روکے۔ اور پھر جو خیبر پختونخوا میں صورتحال ہے جس پہ کل ہم نے بات کی، بلوچستان میں انسرجنسی جاری ہے، وہ خبریں آپ تک آتی رہتی ہیں۔ بلوچستان خیبر پختونخوا پہ ہم نے کل بات کی، وزیرستان انڈر سیج ہے۔ باجوڑ میں آج جو اسسٹنٹ کمشنر کو شہید کر دیا گیا، حملہ کر کے، ٹارگٹ کر کے، اور وہاں پہ آج علی مین گنڈا پور صاحب جو اسلام آباد میں تشریف فرما ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے دھمکی کا لفظ شاید میں اگر کہوں، میں یوز کروں تو شاید کچھ لوگوں کو مناسب نہ لگے، لیکن ایک اگر آپ علی بن گنڈا پور صاحب کو سمجھتے ہیں، ان کے طرز سیاست کو سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کے طرز سیاست کو سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں کو وہ مخاطب کر رہے ہیں ان لوگوں کو ذہن میں رکھیں، تو یہ دھمکی ہی ہے۔ لیکن چلے ہم اس کو وارننگ کہہ لیتے ہیں، ہم اس کو الرٹ کہہ لیتے ہیں، کوشن کہہ لیتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے علی بن گنڈا پور نے، اور خبردار انہوں نے دو پارٹیوں کو خبردار کیا ہے۔ انہوں نے ریاست کو خبردار کیا ہے، اور انہوں نے ریاست کو یہ میسج دیا، ریاست کیا کہ میسج دیا ہے، جس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت گرائی نہ جائے، کیونکہ اگر یہاں پہ حکومت گرائی گئی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ تو جو اطلاعات ہم تک ہیں، اور جتنے تعلقات علی بن گنڈا پور کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اور جس وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ بنے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے تعلقات عمران خان سے بھی اچھے تھے، ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے تھے، ان کے تعلقات پارٹی کیڈر کے ساتھ بھی اچھے تھے، اور پارٹی کی جو دوسری لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی اچھے تھے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ نہ ان کے تعلقات عمران خان صاحب سے اچھے رہے ہیں، نہ ہی پارٹی کیڈر کے ساتھ اچھے رہے ہیں، اور ان کے تعلقات شاید اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس لیول کے نہیں ہیں جس لیول کے پہلے تھے، کیونکہ انہوں نے جو پارٹی کے اندر ان کی جو پوزیشن تھی وہ بہت کمزور ہو چکی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کمزور گھوڑے پہ داؤ نہیں لگاتی۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کی ہے یہ بات کر کے کہ میری حکومت نہ گرائی جائے، کیونکہ اگر میری حکومت گرائی گی تو میرے سے بہتر آپ کو یہاں پہ خادم نہیں مل سکے گا، خادم خیبر پختونخوا مجھ سے بہتر نہیں مل سکے گا۔
یہ پیغام ہے، وارننگ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو، علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے۔ لیکن دوسری طرف ساتھ ہی انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا، مخاطب کر کے کہا کہ آپ اگلی دفعہ، انہوں نے صحافی کو کہا کہ اگلی دفعہ آپ جائیں تو آپ میری طرف سے ان سے سوال پوچھیں خان صاحب کی پاپولیرٹی کے بارے میں۔ اور یہاں پہ دیکھیں وہ طنز کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ کہ ان سے سوال پوچھ کے دکھائیں کہ آپ نے پاک بھارت جنگ تو جیت لی، اس کے باوجود جو پاپولیرٹی ہے وہ آپ کی نہیں ہے، فوج کی نہیں ہے، وہ پاپولیرٹی عمران خان کی ہے۔ اور وہ پاپولیرٹی جو آپ نے سروے کروایا، پتہ نہیں انہوں نے کون سا سروے کروایا تھا، اس کے مطابق 88% ہے، لیکن جو ہمارا سروے ہے، یہ گنڈا پور صاحب اپنے سروے کی بات کر رہے ہیں، اس کے مطابق 93%، اللہ 93% خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے پورے ملک میں۔ اچھا، اس میں فدوی جو ہے، اور فدوی ظاہر علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھجوا رہے ہیں کہ ہمارا خیال رکھیں، اور دوسری طرف وہ خان صاحب کو پیغام بھجوا رہے ہیں کہ خان صاحب دیکھیں، میں آپ کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے رہا ہوں، میں ان کو بتا رہا ہوں آپ کتنے پاپولر ہیں، میں تو پبلکلی یہ بات کر رہا ہوں، اور میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری حکومت نہ بدلی جائے۔ لیکن یہاں بھی ایک پتھر سے دو شکار کر رہے ہیں، ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں، اور خان صاحب کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، علیمہ خان کو خاص طور پہ پیغام دے رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو خاص طور پہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی میرے خلاف سازشیں کرنی بند کرو، اگر میری حکومت خیبر پختونخوا میں بدلائی گئی تو پھر سیاست پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں ختم ہو جائے گی۔ یہ پیغام وہ اپنی پارٹی کو دے رہے ہیں، علیمہ خان کو دے رہے ہیں، اپنے مخالف گروپ کو دے رہے ہیں، اور پیغام ان تک پہنچا نہیں، ان کے مخالف گروپ تک یا نہیں پہنچا، اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ لیکن خان صاحب کی یہ رائے ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں پچھلے کچھ عرصے سے جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے ان لوگوں سے جو خان صاحب سے مل کے آ رہے ہیں، اور پھر آگے آ کے اپنی باتیں، وہ خان صاحب سے جو ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہ خان صاحب کا اعتماد نہیں رہا، وہ چاہتے ہیں علی امین گنڈا پور کی چھٹی کروانا، اور علی امین گنڈا پور صاحب چھٹی نہیں کرنا چاہتے۔ اقتدار کس کو نہیں پیارا ہوتا، لیکن ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، علی امین گنڈا پور کی حکومت 3 پلرز پر کھڑی تھی، عمران خان پہ، ان کی پارٹی کے لیڈران کے ساتھ اور کیڈر کے ساتھ ان کی وابستگی اور قربت پہ، اور اسٹیبلشمنٹ پہ۔ 3 پلرز ہیں علی امین گنڈا پور کی حکومت کے، اور ان میں سے تینوں پلرز کو انہوں نے آج میسج دیا ہے، خان صاحب کو دیا ہے کہ میں آپ کا بھی خادم ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ میں آپ کا بھی خادم ہوں، اور پارٹی کیڈر کو انہوں نے وارننگ دی ہے، دوسری لیڈرشپ کو، کہ اگر میری حکومت گرائی گئی تو حکومت آپ بھی نہیں کر پائیں گے، اور شاید کر بھی پائیں تو اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر جو فائٹ چل رہی ہے، جو آپس میں اختلافات ہیں، اس کا نتیجہ نکلنے کا جو گروپنگ ہے، جس کو ایک کو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، دوسرے کو بیرسٹر گوہر ہیڈ کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے مخالف گروپ میں، اس کے باوجود کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آج، لیکن ساتھ بیٹھنے سے کیا دل بھی ساتھ مل گئے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس جو پی ٹی آئی کے اندر فائٹنگ ہے، اور جس کو ہوا دی جا رہی ہے باہر بیٹھے یوٹیوبرز کے ذریعے اور وکیلوں کے گروپ کے ذریعے کہ مسلسل لڑا جائے حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تاکہ خان صاحب کو کوئی ریلیف نہ مل سکے، خان صاحب باہر نکل آئے تو ان سب کی سیاست مکو ٹھپا جائے گا، یوٹیوبرز کے ڈالرز بند ہو جائیں گے، اور پھر خان صاحب یہاں پہ ظاہر ہے اپنی مرضی کی سیاست کریں گے۔ اور یہ بات جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مختوم شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، اور جو اعجاز چودھری صاحب ہیں، جو ان کو کوئی ملنے نہیں جاتا ان میں سے، نہ وکیل نہ کوئی لیڈر، لیکن وہ مسلسل جیل کے اندر ہیں، پنجاب کی لیڈرشپ ہے یہ ساری، اور جیل کے اندر ہے، لیکن ان کو کوئی ملنے نہیں جاتا۔ انہوں نے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کل میڈیا کو، جس میں انہوں نے خان صاحب پر زور دیا ہے، کیونکہ ان سے کوئی ملتا ہی نہیں ہے تو ان کا پیغام خان صاحب تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے میڈیا کو، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف ایک راستہ ہے پی ٹی آئی کی سیاست بچانے کا، خان صاحب کی سیاست بچانے کا، اور خان صاحب کے ووٹرز کو مایوسی سے بچانے کا، وہ ہے مفاہمت کا راستہ، کہ مفاہمت کے راستے پہ چلیں، مذاکرات کریں، کچھ لیں کچھ دیں، یہی سیاست ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی یہ بتاتا ہے کہ آئیڈیالوجی کی سیاست کی بات کرتا ہے، انقلاب کی بات کرتا ہے، وہ یقین کریں
وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے رزق کی تلاش میں ہے، اور وہ رزق اس کو غریبوں کے بچوں کو بیوقوف بنا کے ان تک جھوٹ پھیلا کے، جھوٹ بیچ کے، زہر پھیلا کے، نفرت پھیلا کے وہ کما رہے ہیں، اور عوام، سادہ عوام اور ان کے بچے اس میں بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔ یہ صرف مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو انقلابی سیاست بھی ہوتی ہے، اس کا مقصد بھی طاقت میں آنا ہوتا ہے، پاور پالیٹکس ہوتی ہے۔ پالیٹکس از آل اباؤٹ پاور، کہ آپ نے اقتدار میں آنا ہے۔ اس میں آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے بہت سارے پاور پلیئر سے۔ اس میں جب آپ پاور میں آتے ہیں، پھر آپ اپنے نظریے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، پھر آپ قربانی دینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ صحیح فیصلے کرتے ہیں، پھر آپ غلط لوگوں کو صحیح پوزیشن پہ نہیں، عثمان بزداروں کو آپ وزیر اعلیٰ نہیں بناتے، فرح گوگیوں کو آپ اختیارات نہیں دیتے، پھر آپ شہباز گلوں کو آپ ایڈوائزر نہیں بناتے، پھر آپ محمود خان جیسے لوگوں کو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر نہیں بناتے، اور آپ 13واں سال ہے حکومت کا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی، لیکن وہاں کی گورننس کا حال دیکھ لیں، تو ایسے لوگوں کے ہاتھ آپ گورننس نہیں دیتے۔ اگر آپ نے مثال قائم کرنی ہو اور لوگوں تک اپنی انقلابی اور نظریاتی سیاست کا پھل پہنچانا ہو، تو سوچیں، اس پہ غور کریں۔ وہ جیل کے اندر بیٹھے لیڈروں نے جو مسلسل قربانی دے رہے ہیں، جیلوں میں بھی ہیں، اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اقتدار کے مزے بھی نہیں لے رہے، ڈالر بھی نہیں کما رہے یوٹیوب پہ بیٹھ کے، اور قربانی دے رہے ہیں، لیکن ان پہ اس لیے کویسچن کیا جائے ان کی لائلٹی کو پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کہ وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، مفاہمت کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہی سیاست ہے، ورنہ تو بندوق ہے اور دہشت گردی ہے۔ خدا حافظ۔